बड़े करीबी अजीज़ हैं, तो वो कहते मैं 6 साल के बाद वापस पाकिस्तान लौटा, तो मैंने कहा चलो अम्मा की कब्र पे दुआ पढ़ाऊँ, फातिहा पढ़ाऊँ। तो कहते मुझे कब्रिस्तान में अपनी माँ की कब्र नहीं मिली, क्योंकि कोई गया ही नहीं। वो मियाँ साहब बोले ना, सह सह जोड़ संगत दे डिठे और कविथा पईयां, जिन्ना बाजों एक पल नहीं सा जिउंदे हो शक्लां भी याद न रहियां। तो ये इंसान की हकीकत है कि जांदी वारी डरावना बनियो ते हथ नहीं लांदे डर दे, जिन्ना लई तो पाप कमाए जे कित्थे नहीं तेरे कर दे। और जिन्होंने दीन सिखाया होता ना, वो बच्चे जब कहते ना रब्बा ना फिर ली वाली वाली दैया, तो वो बाप का वो प्यार याद आता है कि ये हमारे बाप ने उंगली पकड़ के मस्जिद का रास्ता दिखाया था। यही बाप ने कहा था हजरत मेरे बेटे को कुरान पढ़ा दीजिए। यही वो माँ थी जो मुझे लोरियों में कुरान सुनाया करती थी। तो फिर उनके नाम फिर इस तरह जब वो जिंदा होते हैं, तो अल्लाह करे इसी तरह अल्लाह हर एक की नस्ल और औलाद को अपने माँ बाप के इसाले सवाब का हकीकी जरिया बनने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मैं आपके सामने दूसरी मर्तबा यहाँ पे हाजिर हुआ। हमारे किबला मोहतरम अल्लामा खलीलुर रहमान चिश्ती साहब के हुक्म के मुताबिक मैं आया हूँ, तो दूसरी मर्तबा आना हुआ है। तो बस मकसद यही है, अल्लामा इकबाल ने कहा था असर करे ना करे सुन तो सही मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालब ये बंदा है आज़ाद। कुरान मजीद की जो आया करीमा तिलावत की है, इरशाद फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कहा कि लोगों अगर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हो और ज़िंदगी की जब वो हकीकी बहारें हासिल करना चाहते हो और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना चाहते हो, तो क्या करो, मेरे रसूल के रास्ते पे आ जाओ, मेरे रसूल की सीरत को अपना लो। इसका फ़ायदा क्या होगा? कहा दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। और मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस तरह अल्लाह ने सूरत सोनी बनाई थी, इस तरह अल्लाह ने सीरत भी अपने महबूब को सोनी अता की। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज किया गया कि हुजूर के इखलाक के बारे में इरशाद फरमाइए, हुजूर इस्लाम के इखलाक कैसे थे? तो आपने फरमाया क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? कहा जी पढ़ा है। कहा सारा कुरान मेरे महबूब के इखलाक का ही तो नाम है। तो ऐसे इखलाक अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किए। और एक अंग्रेज ने जो मज़हबन ईसाई था, उसने किताब लिखी द 100 के नाम से। 100 आदमियों का उसने इंतखाब किया, तो सबसे ऊपर उसने मेरे और आपके आका और मौला हजूर खत्मिल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। लोगों ने कहा यार तू अजीब बंदा है, तू ईसाई है, तुझे चाहिए था अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ऊंचा लिखता, तो तूने मुसलमानों के नबी का नाम ऊंचा क्यों लिखा? तो उसने कहा कि मैंने मजहब नहीं देखा, मैंने मेरिट देखा है। तो जैसा किरदार मुझे आमना के लाल का नजर आया, ऐसा तो किसी का भी नहीं है। वो मेरे हजरत पढ़ा करते हैं लखा लोग आए जमाने थे, लखा लोग आए जमाने थे, पर महबूबे खुदा जिया कोई नहीं। लखा सोने बन बन बहंदे ने ओदी खाके पा जिया कोई नहीं। तो ये महबूबा जिस तरह सूरत बेमिसाल है, इस तरह सीरत भी बेमिसाल है। और सीरत का आगाज कहां से होता है? जब मेरे और आपके आका मौला इस दुनिया पे तशरीफ लाते हैं। दुनिया पे तशरीफ लाए और आते ही सर सजदे में रख दिया और आते जमाने को बताया, ओ बुतों को खुदा बनाने वालों, दरख्तों को खुदा मानने वालों, सूरज को खुदा मानने वालों, चांद को खुदा मानने वालों, हकीकी मालिक तो वो है जो जिसने इनकी तख्लीक फरमाई है। तो आते ही सर सजदे में रखा और आते बता दिया जी अल्लाह की शान है कि वो वही सजदे के लायक है और कोई भी सजदे के लायक नहीं है। और फिर आप जानते हैं भाग जागे हलीमा सादिया के, वो हलीमा सादिया के शायर कहता है हलीमा दा छप्पर खजूरी दे थल्ले, हूरा वशाले नूरी मुसल्ले, अरश तो फरश तक पै गई दुहाई, हलीमा ने लुट ली खुदा दी खुदाई। वो सारा दिन तो सेहराओं में घूम लेती थी, उसे जब भूख लगती थी लबों को चूम लेती थी।
تو وہ حلیمہ سعدیہ جب حضور کو اپنے گھر لے کے آتی ہیں تو کیا ہوا، اس کی کچی کلی نورون علی نور ہو گئی، وہ جگمگانے لگی. تو آپ کی ہمجولی آئی تو کہا حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے امیر لوگ رات کو دیے بجھا دیتے ہیں اور تیرے گھر سے تو رات کو بھی روشنی نظر آتی ہے. تو حلیمہ سعدیہ نے کہا ہاں میں امیر ہو گئی ہوں، ہاں میں. میرے حضرت فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن ہوتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا، اس سے بڑا زمانے میں امیر ہی کوئی نہیں. کیونکہ مان ہوتا ہے نا کہ میں فلاں، وہ بندہ کسی کے بارے میں بات کرتا ہے میں فلاں کا کمی ہوں، میں فلاں کا کمی ہوں، تو ہم فخر سے کہتے ہیں ہم مصطفیٰ کے کمی ہیں. اور جو کسی دنیا دار کا کمی ہوتا ہے نا وہ سر اٹھا کے بات نہیں کرتا، وہ سر جھکا کے کہتا ہے میں فلاں کا کمی ہوں، اور ہم سر اٹھا کے کہتے ہیں مصطفیٰ کے نوکر ہیں. اور شاعر کہتا فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. تو ہمیں ناز ہے، یہ ناز محفل یہ ناز کا حصہ ہے نا، ہمیں مان ہے، ہمیں فخر ہے. ہم زمانے کو جب وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں اور بھائی ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم مصطفیٰ کے نوکر ہیں، ہم ان کی حال کے بھی نوکر ہیں، ہم ان کی جب وہ اپنا اصحاب کے بھی نوکر ہیں، ہم ہر محبوب کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ہم کدو کو بھی کدو نہیں کہتے، ہم کہتے اس کو کدو شریف کہو کیونکہ یہ میرے محبوب کی پسندیدہ غذا ہے، یہ نسبت محبوب کے ساتھ ہے نا. اور میرے امام کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی آقا دور کا ڈورا تیرا. اور ملا جامی نے کیا کہا حضور کاش آپ کی گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا، آپ اس کو جامی کہہ کے پکارتے ٹھنڈ پڑ جاتی. اور جب وہ آپ ذوق والے لوگ ہیں، مجھے بابا بلے شاہ یاد آئے، کہا جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس ہی چنگے، مالک دے گھر راکھی دیندے سابر پکھے ننگے، تے مالک دا در نہیں چھڑ دے، بارے پاویں مارو سو سو جتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے. تو یہ نسبت ہے نا، اس لیے وہ نازش کہتا ہے نازش دی تمنائیں روے آ کے مدینے وچ، نازش دی تمنائیں روے آ کے مدینے وچ، پاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بٹھا دینا. اور کسی نے دیکھا نا وہ مجنوں کو وہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، تو کہا انسان ہو کے کتے کے پاؤں چومتے ہو؟ کہا تجھے نہیں پتا اس کتے کی شان کیا ہے؟ کہا بتا. کہا یہ کتا کبھی کبھی نا میرے یار کی گلی سے گزرتا ہے. تو علامہ رومی فرماتا ہے جو کبھی کبھی گزرے اس کے تو پاؤں چومے جائیں، جو رہے یار کی گلی میں پھر اس کا کیا مقام ہوگا. تو یہ نسبت کا احترام ہے، نسبت کا اعجاز ہے. تو کہا تو حلیمہ بڑی امیر ہو گئی؟ تو کہا ہاں میں بڑی امیر ہو گئی، میرے سے بڑا تو زمانے میں امیر ہی کوئی نہیں. تو کہا نسخہ کے ہاتھ میں لگا، ان کا ہاتھ پکڑا، گھر لے گئی. حضور پالنے میں آرام فرما رہے تھے، حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ. کہا جس سے یہ پیارا میرے گھر ہے میں نے تو دیا ہی توڑ دیا ہے. وہ کیا کہا دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی غلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی غلیمہ، بنی تو محمد کی دائی غلیمہ. وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی. اب کیا ہوا، حلیمہ سعدیہ کا ایک بیٹا تھا، وہ بھی دودھ پیتا تھا. اور سیرت کا یہاں سے بھی جب وہ آغاز ہو، یہاں سے بھی پیغام ہو رہا ہے. آپ ایک طرف سے حضور کو دودھ پیش کرتے ہیں، حضور دودھ پیتے ہیں، جب دوسری طرف سے دودھ پیش کرتے ہیں حضور دودھ نہیں پیتے. آتے بتا دیا کہ میں لوگوں کے حق دینے آیا ہوں، حق مارنے نہیں آیا. تو حضور دوسری طرف سے دودھ نہیں پیا کرتے تھے. دیکھیں کتنا ایسا کردار ہے کسی کا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک ایک گوشہ آج امت کو ضرورت ہے اس کی. اور بندہ جس مرضی اونچے عہدے پہ پہنچ جائے اس کو نیچے ضرور نظر رکھنی چاہیے. تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ایسی سیرت ہے کہ آپ کا در وہ در ہے جہاں اپنے بھی خیر لے کے جاتے ہیں، بیگانے بھی خیر لے کے جاتے ہیں. اور شاعر کہتا ہے جویں درد ونڈدا ہے زہرا دا بابا، ایویں درد کسی کو ونڈائے نہیں جاندے، اپنے تے اپنے سو رب دی اتھوں دشمن بھی خالی لٹائے نہیں جاندے. عرب کا ماحول ہے، اور عرب کے اندر یہ ہوتا تھا اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جاتا
اس کو ایک تاریک کمرے میں بند کر دیا جاتا، پورا سال اسی بند کمرے میں رہتی ہے، اس کو باہر نکلنے نہیں دیا جاتا، پیشاب اور پخانہ اسی بند کمرے میں کرتی ہے، اس کو غسل نہیں کرنے دیا جاتا، اس کو جو ہے وہ اپنا پورا سال وہاں بند کر کے قید کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اور جب سال کے بعد باہر نکلتی ہے تو بکری کی مینگنی اس کی جھولی میں ڈالی جاتی اور اپنے ملنے والوں کو وہ مینگنیاں مارتی ہے۔ یہ تو اسلام نے آ کے عورت کو عزت دیا نا، اسلام نے آ کے کہا بیٹی کا مقام کیا ہے، بہن کی توقیر کیا ہے، ماں کا ادب کیا ہے، باپ کی جو وہ اپنا حقیقت کیا ہے، اور بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کیسے کرنا ہے، غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک کیسے کرنا ہے، اور جو ہے وہ غلاموں کے ساتھ پیار کیسے کرنا ہے، یہ تو میرے محبوب نے آ کے سکھایا نا۔ تو یہ عورت کو مقام اسلام نے دیا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، جو حقوق اسلام نے عورت کو دیے وہ کسی اور نے نہیں دیے۔ تو اب حکم ہے کہ اگر عورت چاہے تو دوسری جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر نہ چاہے تو وہ زبردستی اس سے نہیں کی جا سکتی۔ لیکن وہ ماحول تھا، تو اسی ماحول میں ایک عورت تھی، اس کا ایک بچہ تھا۔ اس نے کیا دیکھا کہ ماں کا لباس پرانا ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ سے چھیٹ چکا تھا اور ماں کا جسم نظر آتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا اماں میں چچا کے پاس جا کے تیرے لیے قمیض لے کے آتا ہوں۔ تو کہا بیٹا وہاں نہ جانا، تجھے قمیض نہیں ملے گی، دھکے ملیں گے۔ اس نے کہا اماں میں نے کون سا کوئی لمبا چوڑا مطالبہ کرنا ہے، صرف تیرے لیے قمیض مجھے چاہیے۔ بچہ ضد میں آ گیا، چلا گیا، چچا کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے۔ اندر سے چچا کا بیٹا اس نے دروازے کی درزوں سے دیکھا اور باپ کو جا کے کہا کہ وہ جو ہمارے تائے کا بیٹا یتیم ہو گیا وہ دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ تو باپ نے کہا جلدی سے اندر چھپ جاؤ، کہیں اس کی یتیمی کی نحوست تمہارے اوپر نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور دروازے کو کھول کر سکا چچا، جب وہ آگے کوئی بات نہیں پوچھتا، آنے کا سبب نہیں پوچھتا، بلکہ اس کو جب وہ دھکے دیتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے کہا دفع ہو جاؤ، آج کے بعد یہاں نظر نہ آنا، اور جب وہ کہیں تیری یتیمی کی نحوست میرے بچوں کے اوپر نہ پڑ جائے۔ اور وہ بچے ویسے چھوٹے دل والے ہوتے ہیں، نرم گداز دل ہوتا ہے ان کا، تو آنکھوں میں آنسو تھے، ہچکی بندھی ہوئی تھی، جا رہا تھا۔ تو راستے میں جب وہ کسی نے کہا کہ بیٹے کیوں رو رہے ہو، جب وہ کہا کہ جب وہ یہ بات ہے چچا سے قمیض لینے آیا تھا اور انہوں نے جب وہ اس طرح دھکے دے کے نکال دیا، تو شخص نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس دنیا پہ وہ ہستی تشریف لا چکے ہیں جو رونے والوں کو ہنسانے والی ہے۔ تو کہا اس ہستی کا نام کیا ہے؟ کہا اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹا جلدی سے گھر گیا اور کہا ماں جو تو نے کہا تھا ایسا ہی ہوا، چچا نے بات نہیں سنی، دھکے دے کے نکال دیا، اور آئندہ سختی بھی کر دی دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرنا۔ لیکن اماں مجھے ایک در کا پتہ چلا ہے اور سنا ہے کہ وہ جب وہ برادری نہیں پوچھتے کس برادری سے تعلق ہے، کس مذہب سے تعلق ہے، کس علاقے کے رہنے والے ہو، بلکہ جو بھی سائل آتا ہے اس کی وہ جھولی بھر دیتے ہیں۔ تو کہا نام کیا؟ تو بچے نے حضور کا نام کہہ دیا۔ تو ماں نے کہا پتر وہاں نہ جانا، میں نے سنا ہے جو ان کو دیکھ لیتا نا وہ کسی اور طرف دیکھتا نہیں ہے، اور میرے امام کہتے ہیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، جو انہوں نے محبوب آپ کا طلبہ مبارک دیکھ لیا، وہ آپ جب وہ کسی اور طرف دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کو کوئی حسن اس کی آنکھوں پہ چڑھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جن کے قدم اتنے سونے ہیں، شاعر کہتا ہے قدموں میں جبیں کو رہنے دو، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ جب وہ اپنا بات تھی، تو کیا ہوا کہ کہا بیٹا وہاں نہ جانا، وہ ایک خدا کا پیغام دیتے ہیں اور ہم بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو بچے نے کہا اماں میں نے کون سا اس کا دین قبول کرنے جانا ہے، میں نے تو بس ایک قمیض کا جب وہ سوال کرنا ہے وہی لے کے آنی۔ بچہ پھر ضد میں آ گیا اور وہ چلا گیا حضور کے پاس۔ اب آپ جانتے ہیں جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو دروازے پہ دست دے کر وہ لمبی دعاؤں کی گردان پڑتا ہے، اور اللہ تیرا بھلا کرے، تیرے بچوں کا بھلا کرے، اللہ مدینے کی سیر کرائے، مکے کی سیر کرائے، کیا کیا دعاؤں کی لمبی گردان پڑنے کے بعد وہ جولی پھیلا کہتا اب مجھے بھی خیر ڈالو۔ یہی ہوتا ہے نا انداز مانگنے والوں کا۔ اب یہ بچہ تھا، اس کو حضور کی بارگاہ کے آداب کا پتہ نہیں تھا کہ یہ تو وہ بارگاہ ہے
کہ جب وہ شاعر کہتا ہے کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ پڑے، کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ پڑے، ادب سے چلتی ہے باد صبا مدینے میں. کہا وہاں تو ہوائیں بھی بے ادب نہیں ہوتی، وہ بھی ادب کے ساتھ چلتی ہیں کہ حضور کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے. لیکن یہ بچہ تھا، یہ نہیں جانتا تھا یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جبریل بھی بغیر اذن کے نہیں آتا. آپ نے وہ سنا معراج کی رات جبریل امین آئے تو حضور ام ہانی کے گھر لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے. تو کہا مالک دروازے پہ دستک دوں؟ کہا تیری کیا اوقات ہے، میرا نبی تیرے لیے دروازہ کھولنے آئے. تو مالک کیا کروں؟ کہا چھت سے سوراخ کر کے جاؤ، چھت سے سوراخ کر کے جاؤ. اللہ اکبر. اب جبریل امین کے 600 نوری پر ہیں. کتنے ہیں جی؟ 600. ایک پر کھولے تو شرق سے غرب تک پھیل جاتا ہے، اور پھر دیکھیں 600 نوری پر، اور پھر ان کی جاو کتنی جاو اپنا حالہ ہوگا جو انہوں نے گھیرا ہوگا. لیکن کیا ہوا؟ چھت سے سوراخ کر کے گئے. بتلانا مقصود تھا آقا کی بارگاہ میں بڑے ہو کر نہیں، چھوٹے ہو کے آؤ، کیونکہ جو شاخ جھکی ہوتی ہے اسی کو پھل لگتا ہے. اور یہاں بزرگ ہے عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تو حقے کی مثال دے کر کہا جو اکڑی کھڑی ہوتی ہے نا وہ جلتی رہتی ہے، اس کو سیک پڑتا رہتا ہے، اور جو جھکی ہوتی ہے نا سارے اسے چوم رہے ہوتے ہیں. تو جبریل امین آئے تو اب کیا ہوا؟ عرض کیا مالک کیا محبوب کو آواز دوں؟ کہا خبردار آواز نہیں دینی. کیا کروں؟ کہا میرے محبوب کے طلبوں کو چومتا جا، میرے محبوب کے طلبوں کو چومتا جا. اللہ اکبر. اب جب وہ کبھی دایاں کبھی دوسرا یہ طلبے چومے جا رہے ہیں. تخیل میں کسی نے کہا جبریل بتانا جب محبوب کے طلبے چوم رہا تھا تجھے لطف کیا ملا؟ تو کہا نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. تو یہ وہ بارگاہ ہے کہ جبریل بھی ادب کے تقاضوں کے ساتھ آتا ہے اور بغیر اذن کے نہیں آتا. تو وہ بچہ نہیں جانتا تھا یہ اس محبوب کی شان کیا ہے. اب آتا ہے حضور حرم میں آرام اپنا بیٹھے ہوئے تھے، تو آتے کہتا سن لو میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا. اللہ اکبر. بس ماں کے لیے قمیض چاہیے. حضور نے بچے کو گلے سے لگا لیا، اس کو پیار دیا، اس سے شفقت کی. کہا بچے میں کب کہہ رہا ہوں میرا دین قبول کرو؟ میں نے کب دین کی دعوت دی ہے؟ تجھے چاہیے کیا؟ کہا جی آپ کا نام سنا ہے تو آپ کے پاس اپنی ماں کے لیے قمیض لینے آیا ہوں. تو حضور نے فوراً اپنی قمیض مبارک اتار کے اس بچے کو دے دی، اور بچہ قمیض وصول کرتا ہے اور پھر کہتا سن لیجئے میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا. تو حضور فرماتے ہو بچے میں کب کہہ رہا ہوں میرا دین قبول کرو، جاؤ جا کے اپنی ماں کے بدن کو ڈھانپ لو. اب آیا اس نے ماں کو قمیض پہنائی، اور ماں جب اس قمیض میں جب وہ اپنا پردے میں آ جاتی ہے تو بچہ رو کے کہنے لگا ماں میں کہہ تو آیا ہوں میں نے تیرا دین قبول نہیں کرنا. اور اس محبوب کا انداز بھی اتنا میٹھا تھا. کہا بچے میں کب کہہ رہا ہوں میرا دین قبول کر. تو لیکن اماں ہم نے اس دین کو کیا کرنا ہے کہ سچ کا چچا ہے اور دروازے سے دھکے دے کے جب وہ دور کرتا ہے تو میں انکار کر رہا لیکن اس کا دین مجھے اچھا بڑا لگا ہے، اس کا دین بھلا بڑا لگا ہے. تو ماں بھی رو کہتے پتر ہاں اس محبوب کا کلمہ تو پڑھنا چاہیے نا. بلکہ آپ نے سنا ہوگا ایک جب وہ انگریز مسلمان ہوا تو کہا کس چیز نے تجھے متاثر کیا ہے؟ اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو گیا. اس نے کہا صرف حضور کی ایک حدیث میری نظروں سے گزری. کہا وہ کیا؟ کہا حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہے، ایک شخص بھاگا بھاگا آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میرے جب وہ صبح سے بچہ مل نہیں رہا، گلی گلی چھان ماری ہے، ماں الگ تڑپ رہی ہے اور میں الگ جا وہ پریشان ہوں، بےتاب ہوں، دعا کیجئے کہ میرا بچہ جو گم ہے وہ مل جائے. اس سے قبل کہ حضور دستے مبارک اٹھاتے، اس شخص کے آنے سے پہلے جو شخص آیا تھا اس نے جب وہ کہا عرض کیا حضور میں نے اس کے بچے کو فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. تو کیا ہوا؟ جب وہ بھاگ پڑا، جب بھاگا تو حضور نے کہا اس کو واپس بلاؤ. واپس بلایا گیا. کہا بڑی جلدی ہے؟ عرض کیا حضور آپ جانتے ہیں ماں کی ممتا کیسی ہوتی ہے، وہ تو بےتاب ہو جاتی ہے نا. تو ماں اس کی الگ تڑپ رہی ہے، میں الگ پریشان ہوں، چاہتا ہوں جلدی جلدی بچے کو لے کر اس کی ماں تک چلا جاؤں، اس کی بے قرار ماں کو قرار مل جائے. تو حضور نے فرمایا اچھا جاؤ لیکن ایک بات پلے باندھ لو. جی حضور حکم فرمائیے. کہا جب بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھو گے اس کا نام لے کے آواز دینا، اس کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا.
عرض کیا حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج کیا ہے؟ کہا جتنا کہا ہے بس اس پہ عمل ہو۔ حضور حکمت ارشاد فرما دیجئے، تو سنو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ کہا جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تمہیں نہیں پتا ہوگا ان بچوں میں کوئی یتیم بھی ہو، اس کے ارمان مچل جائیں گے، کاش آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا، مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا۔ جب عید کا چاند چڑھتا ہے نا، امیروں کے بچے بھی چھتوں پہ ہوتے ہیں، غریبوں کے بچے بھی چھتوں پہ ہوتے ہیں، ان میں یتیم بچے بھی چھتوں پہ ہوتے ہیں۔ جب چاند نظر آتا ہے تو امیروں کے بچے چھلانگے لگا کے ہنس ہنس کے آ رہے ہوتے ہیں، صبح عید ہے، صبح عید ہے، اور غریب اور یتیم کے بچے کہہ رہے ہیں کاش ابھی عید کا چاند نہ چڑھے، کیونکہ ہمیں ملے گا کیا۔ اور وہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی، حضور عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، عید الفطر کا دن ہے، حسنین کریمین ساتھ ہیں، ایک بچے کو دیکھا، گدلا لباس ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا وہ بچے آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو محبتیں بانٹنے کا دن ہے۔ اس نے عرض کیا حضور میری نہ ماں ہے نہ میرا باپ ہے۔ فوراً حضور نے، ادھر صحابہ حضور کے انتظار میں تھے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس نن بچے کا ہاتھ پکڑا اپنے گھر لے گئے اور سیدہ فاطمہ کو کہا بیٹا جس طرح حسنین کریمین کو نہلا کے نیا لباس پہنایا ہے اس بچے کو بھی نہلا کے نیا لباس پہناؤ۔ سیدہ فاطمہ نے اس بچے کو نہلایا، اس کو نیا لباس پہنایا۔ اب پہلے اس کی حالت کیا تھی، اب اس کی حالت کیسی ہو گئی؟ اس کی آنکھوں میں اب خوشی کے آنسو آ گئے۔ اب یہ بڑی بات تھی۔ اور اس کے بعد حضور نے کیا کیا، اس بچے کو گلے لگایا، اس کو پیار کرتے ہوئے کہا اما ترد ان محمدن ابو کا و عائشہ تا اموں کا و فاطمہ بنتا محمد اختوں کا۔ اور بچے تو کیا گوارا نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، عائشہ تیری امی لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ عرض کیا حضور اگر یہ رشتے مجھے مل جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ تو کیا ہوا؟ کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے۔ اب اور بچے اپنے اپنے باپوں کی انگلی تھام کے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، لیکن یہ بچہ تھا تو یتیم، لیکن زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا تھا آج یتیمی کا مزہ آ گیا، آمنہ کے لال کا ہاتھ پکڑ کے عیدگاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ کردار ہے۔ عرض کیا گیا حضور دل سخت ہو چکا ہے، اس کا کوئی علاج بتائیے۔ کہا یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو، یتیموں کی مدد کیا کرو، تم ان سے پیار کرو گے اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ یہ بتا، بلکہ کہا کائنات کے اندر سب سے افضل گھر وہ ہے جس میں یتیم بھی ہے اور اس کی تکریم بھی ہے، اور کہا سب سے بدترین گھر وہ گھر ہے جہاں یتیم ہے اور اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو یہ صاحب ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہے، کس طرح عملاً جب وہ لوگوں کے سامنے جب وہ حصہ رکھا کہ لوگوں کے درد کیسے بانٹے جاتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ بھی حوالہ ہے کہ فرمایا کہ اپنے بچوں کے جب دوسرے جو بچے ان کے سامنے اپنے بچوں کو دولت کی نمائش نہ کرواؤ، بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی مانگنے والا آئے یا کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو غریب ہیں تو اپنے بچوں سے کہو بیٹا یہ ان کو دے کے آؤ، تاکہ ان کے اندر وہ چیز پیدا ہو کہ یہ ہمارے باپ نے ہمیں طریقہ بتایا تھا۔ ان کے ہاتھوں سے خیرات کرواؤ تاکہ کل جب بڑے ہو جائیں تو وہ آپ کا وہ جو نسخہ دیا گیا تھا وہ بھولنے نہ پائے، ان کو یاد ہے یہ طریقہ تو ہمارے باپ کا تھا، یہ طریقہ تو ہماری ماں کا تھا۔ تو جب وہ بچہ عمل کرے گا تو قبر میں اس کا آپ کو فائدہ ملے گا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وہ دین ہے کہ جب وہ یتیموں کے سامنے بچوں کو پیار نہ کرو، بیوہ کے سامنے بیوی کو پیار نہ کرو، بلکہ فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو ایسے وقت میں پکاؤ کہ جب ہمسایوں کے بچے سو چکے ہوں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایک شوربے کی پیالی ان کے گھر بھی بیچ دو۔ اور شاعر کہتا دوپہر کو سلا دیتی ہے وہ بچوں کو اس ڈر سے، دوپہر کو سلا دیتی ہے وہ بچوں کو اس ڈر سے کہ گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ میرے حضرت فرماتے ایک طرح امیر کا بگڑا ہوا بیٹا گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال دیتا ہے، اور دوسری طرف غریب بیوہ کا بیٹا ہسپتال کے اندر سسکیاں لے کے کہہ رہا ہوتا ہے اماں میرا جوس پینے کو دل کرتا ہے، اور ماں روتے ہوئے کہتے پتر تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کیا، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو لے کے دے نہیں سکتی۔ تو یہ میرے محبوب علیہ السلام کا دین ہے۔ بلکہ فرمایا کہ اگر ہمسایہ بھوکھا سو گیا 40 دن نماز قبول نہیں کی جائے گی،
اور ہمسایہ وہ نہیں ہے جس کی دیوار کے ساتھ دیوار سانجھی ہے. فرمایا 40 دائیں 40 بائیں 40 آگے 40 پیچھے، یہ سارے ہمسائیگی کے اندر آ رہے ہیں. تو یہ میرے محبوب علیہ السلام ہمیں جب وہ دین دے کر گئے ہیں کہ جب وہ اس قدر جب وہ لحاظ رکھنا ہے، اس قدر لوگوں کا احساس کرنا ہے اور لوگوں کے ساتھ پیار کرنا ہے. بلکہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا یہ بھی ایک پہلو بڑا خوبصورت ہے. ویسے تو ہر پہلو ہی خوبصورت ہے اور یہ خوبصورت سے بھی خوبصورت ہے. وہ کیا، آج کسی بندے کو عہدہ مل جائے تو وہ جو وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، ان سے جو وہ بات کرنے میں اپنے اسٹیٹس کو آگے رکھتا ہے. لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کیسی ہے. حضور جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آتی ہے، ہاتھ کا اشارہ کر کہتی میری بات سنیں. زبان سے نہیں کہتی، ہاتھ کے اشارے سے پاس بلاتی ہے. اللہ اکبر. میرے حضور اٹھ کے آ کے اس کی بات سننے کے لیے تشریف لے آتے ہیں. اب کیا ہوا؟ کہا کیا ہے؟ کہا جی آپ سے کچھ باتیں کرنی. کہا کرو. کہا یہاں نہیں کرنی. کہا کرنی ہے. اور کھلے صحرا کھلے میدان ملے گی. اور اس کی باتیں تھی کہ ختم نہیں ہو رہی تھی. صحابہ کہتے ہیں میں اس عورت میں غصہ بڑا آیا، لیکن کیا کچھ نہیں سکتے تھے کیونکہ حضور خود ہی تو توجہ سے اس کی جب وہ بات سن رہے ہیں. اب کیا ہوا؟ جب تھک ہار کر وہ عورت جانے لگی تو صحابہ نے عرض کیا حضور اس عورت کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل جاتے ہیں، اور جب بات کرنے پہ آتی ہے تو دن گزر جاتا ہے، اس کی جب وہ باتیں ختم نہیں ہوتی. حضور آپ کے اوپر نبوت کی اہم ذمہ داریاں ہیں، بدن نازک ہے، کڑکتی دھوپ ہے، عرب کا ماحول ہے. حضور آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں نہ سنا کریں. تو سنو میرے حضور نے کیا فرمایا. کہا صحابہ اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر. اور شاعر کہتا ہے کہ تو یوں تو ہے میری آساں دا سہارا، ایک تو یوں تو ہے میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کرا یاد. تو اس لیے جب وہ محبوب کو دکھڑے سنا کے تسلی ملتی ہے نا، باقی کسی کو سنا لو تو بندہ کہنا پڑتا ہے یار یہ بات تم سے کی، اس کو راز رکھنا. لیکن جو دکھ بندہ اپنے رب سے بھولتا ہے نا وہ کہنا نہیں پڑتا. جو دکھ اپنے محبوب سے جب وہ عرض کرتا ہے تو وہاں کہنا نہیں پڑتا، وہ تو آغوش رحمت میں لے کے اس کو تسلی دے دیتے. تو یہ محبوب علیہ السلام، بلکہ حضور علیہ السلام نے اس کو بلا کر کہا خاتون جب تیرے دکھ بڑھ جائیں جس مرضی نکڑ پہ مجھ محمد کو کھڑا کر کے سنا لیا کرنا. اس طرح حضور علیہ السلام ازواج کے ساتھ جو زندگی بسر کی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. اور اس پہلو پر بھی توجہ کی ضرورت ہے. یہ عرب کا ماحول تھا، وہ جہالت کا زمانہ تھا جب اپنا بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا تھا. میرے حضور علیہ السلام نے جو حسن سلوک کیا ازواج کے ساتھ کہ ازواج فرماتی ہمیں حضور سے کبھی کوئی شکایت کا موقع ہی نہیں ملا، بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، میرے حضور آٹا گوند کے دیا کرتے تھے. ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو اگر بیوی بیمار پڑ جائے تو کبھی یہ سنت بھی ادا کرے نا. یہاں پتہ چلے گا نا غلامی رسول میں موت قبول ہے کہ نہیں. یہاں آگے پتہ چلے گا حقیقت میں غلامی کیا ہے. حضور اپنی زوجہ کو آٹا گوند کے دیا کرتے تھے. ہم تو جب وہ چارپائی بھی نہیں بچھا کے دیتے، چادر بھی نہیں بچھا کے دیتے. اگر بچھا دے تو لوگ کہتے ہیں اللہ آیا تو بڈھی دے تھلے لگا ہے. تو بھائی یہ بات غلط ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے. وہ تمہاری زوجہ ہے، دیکھ تو صحیح، تیری خاطر اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنا وہ جہاں بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جہاں زندگی کا ایک حصہ گزارا، اور تیری خاطر سارا کچھ چھوڑ کے آ گئی، اور تو اس کے ساتھ اسے سلوک نہیں کرتا. سنو حضور نے کیا ارشاد فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. فرمایا تم میں وہ بہتر ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر. کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. دیکھیں نا ایک بندہ دکان پہ بڑے اخلاق سے بات کرتا ہے تو بندہ کہ یہ اخلاق والا ہے تو اس کی پہچان نہیں ہو سکتی حقیقت میں واقعی اخلاق ہے کہ نہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے بد اخلاقی کروں گا تو کوئی بندہ ہی نہیں آئے گا. اگر بندہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، اپنے مالک سے بڑے اخلاق سے بات کرتا ہے، تو دوسرا بندہ کہ یار اس کا اخلاق بڑا عالی ہے، تو کہا جائے گا بھائی یہ تو اس کی مجبوری ہے، اخلاق سے بات نہیں کرے گا، وہ چھٹی کرا دے گا. تو اس طرح کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے اخلاق سے بولنے کی. اصل بندے کی جو پہچان ہے
اس کے گھر سے پتہ چلے گا اس کا اخلاق ہے یا کہ نہیں ہے. باہر بندے ہنس ہنس کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور گھر کا دروازہ جب عبور کرتے ہیں تو گھر والے بھی کہاں پر ہوتے ہیں, اللہ خیر کرے. اور یہاں ہمارے تو نمک مرچ کم یا تیز ہو جائے تو پورے گاؤں میں پتہ چل جاتا ہے زید نے اپنی زوجہ کو مارا ہے. وجہ کیا بنی؟ وہ جو ہنڈیا پکائی تھی وہ نمک تیز ہو گیا, وہ ہنڈیا پکائی تھی وہ مسالہ ذرا تیز ہو گیا, اس کے اوپر جھگڑا ہو گیا اور طلاق تک نوبت آ گئی. سنو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کیسا تھا. جب وہ حضور علیہ السلام نے ساری زندگی کھانے میں کبھی نقص نہیں نکالا, جو کھانے میں کمی رہ جاتی حضور اس کو الگ کر دیتے, اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرتے, اس کے اوپر تفصیلی جب وہ تقریر نہیں ہوتی تھی بس بلکہ اس کو الگ کر دیتے اور ازواج سمجھ جاتی لگتا ہے کو کمی رہ گئی ہے اس کو وہ درست کر لیتے. کیا آج ہم بھی نیت کرتے ہیں حضور کے میلاد پہ آئے ہیں کہ گھر میں جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو پھر جب وہ گالی گلوچ نہیں کرنا, پھر جب وہ اپنا وہ تلوار پکڑ کے کشمیر فتح کرنے والا کام نہیں کرنا, بلکہ جب وہ اپنے نبی کی سنت کو اپنانا ہے وہ اپنائیں گے نا انشاءاللہ. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ازواج کے ساتھ پیار ہے. بلکہ میں وہ ایک جگہ پہ گیا تو وہ بابا جی کہنے لگے کہ جب وہ ہمارے ہاں جب وہ یہ بات ہے کہ جو بندہ بیوی کا جھوٹا کھا لے وہ پنچایت میں بات کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو اس کو یعنی کہ جب وہ غلط سمجھا جاتا ہے بیوی کا جھوٹا پینے سے. اور تھوڑی دیر گزری تو دونوں میاں بیوی ایک ہی حقہ پی رہے تھے. تو میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے, کہتے حقے دی گل ہو رہے. تو میں نے کہا بات یہ نہیں ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں پانی پی رہی تھی, حضور تشریف لے آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تھوڑا میرے لیے بھی چھوڑنا, تھوڑا میرے لیے بھی چھوڑنا. تو کہتے میں نے چھوڑا, حضور پینے لگے تو رک گئے اور مجھے کہ عائشہ بتاؤ نا تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ تو وہاں حضور نے مبارک ہونٹ رکھ کے پانی کو پیا. بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اپنے بختوں پہ قربان جاؤں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وقت آخر قریب تھا تو میرا لعاب حضور کا لعاب ایک ہو گیا. وہ کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسواک چبائی نہیں جا رہی تھی تو آپ نے کہا عائشہ مسواک کو ذرا نرم کر دو. تو کہتے میں نے نرم کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک دی اور حضور علیہ السلام نے اس مسواک کو جب اس سے اپنے مبارک دندان صاف کیے. تو یہ جب وہ اپنا طریقہ ہے. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہے کہ جن کے سینے پہ حضور کا سر انور تھا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ ازواج کے ساتھ جب وہ آپ نے حسن سلوک کر کے زمانے کو بتایا اس طرح حسن سلوک کیا جاتا ہے. اور دوسری بات, ہم باہر جب وہ کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں اور گھر جا کر جناب جب وہ اس طرح وہ ماتھے پہ تیوریاں ہوتی ہیں کہ جب وہ اپنا دوسری بات کرنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے. اب سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پہلو. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر پہ تھی تو قافلہ آگے چلا گیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ آج دوڑ نہ لگائیں. عرض کہ حضور جیسے آپ کی مرضی. تو کہتے جب دوڑ لگائی نا تو میں دبلی پتلی تھی تو یہ نہیں کہا کہ میں حضور سے آگے بڑھ گئی بلکہ ادب کو ملوز رکھا اور فرماتی ہے میرا قدم میرے قدم سے آگے بڑھ گیا. اور پھر وقت گزرا, پھر فرماتی ہے قافلے کے ساتھ حضور اور میں پیچھے پیچھے تھے تو حضور نے فرمایا عائشہ آج دوڑ نہ لگائیں. عرض کہ حضور جیسے آپ کی مرضی. تو کہتے کیا ہوا جب دوڑ لگائی نا تو میرا جسم ذرا فربا ہو چکا تھا تو دوڑ لگائے حضور آگے چلے گئے اور مڑ کے کہا عائشہ اس دن والا بدلہ پورا ہو گیا. تو اس طرح حضور اسلام کی یہ سیرت ہے کہ حضور نے اس طرح ازواج کے ساتھ خوبصورت انداز میں اپنی زندگی جب وہ بسر کی ہے. اس طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر جب وہ کسی کا جھوٹا جب وہ پینا ہم اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتے. اور پھر امیر اور غریب کا فرق, اس چیز نے تو ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے. یار سارے تو رب کے بندے ہیں نا. یہ امیر ہونا غریب ہونا اس میں اپنا بندے کا کوئی کمال نہیں ہے, اس کی مرضی ہے. اور مجھے وہ رک کے وہ بات یاد آئی. باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں کتا آ گیا تو مریدوں نے کہا کہ
اس کتے کو جب وہ ہلا کے جب وہ آگے کیا اشارہ کر کے ہاتھ کا اور کہا حضرت اب آپ گزر جائیے. اس کتے نے اپنے جب وہ رب کے حضور کہا مالک آج مجھے بولنے کی توفیق تو عطا کر. تو وہ کتا کہتا ہے ابا یزید آج میرے سوال کا جواب دے کے جانا. تو کہا بولو کیا ہے؟ کہا میرا کیا جرم تھا کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیا، اور تیری کون سی نیکی تھی کہ اللہ نے تجھے انسان بنا دیا؟ اب میں ہوتا یا کوئی اور ہوتا وہ تو بات کوئی اور کرتا، لیکن وہ اللہ کے ولی تھے. آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہنے لگے وہ نہ کوئی تیری خطا ہے اور نہ کوئی میری نیکی ہے. اس کی قدرت کاملہ نے چاہا تجھے کتا بنا دیا، اس نے چاہا مجھے انسان بنا دیا. ہم خود بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے انسان بنایا، کتا نہیں بنایا. اللہ نے ہمیں کیڑی نہیں بنا دیا، ہمیں بچھو نہیں بنا دیا. کہا اس پر بھی بندہ ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے گزار دے، حق ادا نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات کہا اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے مسلمان بنایا ہے. کتنے انسان ہیں انسان لیکن بتوں کے آگے سر جھکا رہے ہیں. کوئی درخت کو خدا مان رہا ہے، کوئی سورج کو خدا مانتا ہے. تو دیکھ تو وحدہ اللہ شریک کے حضور سر رکھتا ہے، اس کی بارگاہ کے اندر تو سر جھکاتا ہے. اور تیسرا کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کر، تجھے وہ عقیدہ ملا ہے جس عقیدے میں ادب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ادب ہی ادب ہے، چاہے وہ حضور علیہ السلام کے والدین ہیں، چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہے، حضور کے صحاب ہیں، حضور کے اولیاء ہیں. یہاں گناہ گار تو ہیں لیکن غدار نہیں ہیں، بے ادب نہیں ہیں. اس لیے کہا نا ایک ذرہ بر بھی غداری کی تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اعظم چشتی نے غالباً کہا تھا یار نو میلی اکھ نہ ویکھی نہیں تے مرسیں کافر ہو کے کردہ رہیں عبادت رب دی پاویں ساری عمر کھلو کے. تو ایک بال برابر بھی غداری ہو گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا. گناہ گار کی معافی ہے صاحب، غدار کی معافی نہیں ہے، اس کو رب بھی معاف نہیں کرے گا. تو یہ جب وہ بات ہے، یہ جب وہ اس حوالے سے بھی ہمیں غور کرنے کی جب وہ ضرورت ہے، خیال کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم جب وہ امیر اور غریب کا فرق کرتے ہیں اور ہم جب وہ برتن الگ ہو گئے، بلکہ نفرت یہاں تک جب وہ عروج پکڑ چکی ہے. ایک ماں کی گود میں پلے ہوئے، ایک باپ کی شفقتوں کے سائے میں جوان ہونے والے وہ بہن بھائی بھی ایک دوسرے کا جھوٹا نہیں کھاتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پہلو دیکھیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ایک دن مجھے بھوک نے بڑا ستایا. اب حضور نے منع کیا تھا کسی کے آگے سوال نہیں کرنا، مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگنا ہے. اور یہاں ایک اور بات میں عرض کروں، وہ ایک فقیر نے کہا تجھے بتاؤں کتے کی اور مانگنے والے کی لڑائی کیا ہے؟ کتے کی اور مانگنے والے کی لڑائی کیا ہے؟ کہا وہ کتا اس کو کہہ رہا ہوتا ہے اور تو اس کے بارگاہ میں کیوں نہیں جاتا جو سب کو دے رہا ہے، تو ان سے کیوں مانگ رہا ہے؟ تو وہ اس وجہ سے اس کے پیچھے بھونک کے اس کو دوڑ لگوا رہا ہوتا ہے. تو وہ سمجھ نہیں رہا کہ یہ کتا مجھے کیا کہہ رہا ہے. تو کہا کتا کہہ رہا ہوتا ہے جو سب کو دے رہا ہے تجھے نہیں دے گا، اس سے مانگ رہا جو خود اس سے مانگ رہے ہیں. وہ ایک بندہ تھا، وہ کہتا میں بڑا رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بے تابی کا عالم تھا، دائیں کروٹ لیتا ہوں تو آنکھ نہیں لگتی، بائیں کروٹ لیتا ہوں تو آنکھ نہیں لگتی. کہتا میں اٹھا، گاڑی نکالی، وضو کیا، میں مسجد میں چلا گیا. جب مسجد میں گیا تو کیا دیکھے ایک شخص زاروں قطار رو رو کے دعا کر رہا تھا. کہتے میں بڑا پریشان ہوں، اللہ خیر کرے، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے منہ پہ ہاتھ پھیرا. میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا میری بیوی کا آپریشن ہے، ڈاکٹر نے کہا اتنی رقم لے کر آؤ. تو میں تو مزدوری کرنے والا بندہ ہوں اور کوئی ہے نہیں جو میری مدد کرے، کیونکہ غریبوں کی مدد کوئی نہیں کرتے، امیروں کی مدد کر دیتے ہیں. تو امیروں کی مدد کی تو کیا کی. ایک بزرگ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا بیٹا یہ کوئی کمال نہیں، تیرے پاس 10 روپے ہیں، تو نے 1 روپیہ مانگنے والے کو دیا. کہا کمال یہ 1 روپیہ تیرے پاس ہے اور تجھے ضرورت ہے، اور تو دوسرے کو دے دے کہ تجھے میرے سے زیادہ ضرورت ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن گزر گیا، بھوک لگی ہوئی، کھانے کو کچھ نہ تھا. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرتے ہیں، کھانے کا سامان لے کے آتے ہیں. دسترخوان پہ کھانا آیا، لقمہ توڑنے لگے، گلی سے آواز ہے کوئی بھوک لگی ہے، 2 دن سے بھوکا، کوئی کھانا کھلا دے. تو کہا بیٹا جاؤ کھانا مانگنے والے کو دے آؤ. تو کہا امی آپ کو بھی تو بھوک ہے. کہا بیٹا مجھے 1 دن کے اسے 2 دن کی ہے. اور وہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی کہ لنگر بانٹا جا رہا تھا، زمانہ لنگر کھا رہا تھا. تو ایک شخص نے کہا حضرت مجھے 2 آدمیوں کا کھانا چاہیے. تو کہا ایک تو ہے، دوسرا کون ہے؟
کا मस्जिद के एक नुक्कड़ पे बैठा एक शख्स रोटी के खुश्क टुकड़े पानी में भगो के नरम करके खा रहा है। तो बांटने वाले की आह निकली। कहा तो जानता नहीं वो कौन है? कहा जी मैं नहीं जानता। कहा वो मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु है, जिनके नाम का लंगर जमाना खा रहा है। तो साहब कभी ऐसी भी तो जिंदगी गुजारना, जब वो मुर्गे और मुर्गन गजाएं खाकर तू अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, और वो देखो जिनका सखावत का ये आलम था, जमाना लंगर खा रहा है और खुद वो मुर्गे नहीं खा रहे बल्कि वो रोटी के खुश्क टुकड़े जब वो पानी में भिगो के खा के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, और जमाना जो उनको सलाम कर रहा है, उनका नाम आए तो सीना ठंडा हो जाता है, रूह सरशार हो जाती है। तो ये नाम उनका बाकी है, ये उनका किरदार आज भी जब वो बाकी है। तो क्या है, इसी तरह हमें अपने मुआशरे को हुस्न देने की जरूरत है कि हम देखें जो लोग हमसे नीचे हैं, हम जब उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। तो बात जब आगे बढ़ना जाए तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत याफ्ता लोग थे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। अब कहते भूख इतना सता रही थी कि जब वो मुझे डर था कि कहीं जब वो सवाल ना हो जाए, तो कहते मैं राह गुजर में बैठ गया। चलो कोई आएगा सवाल करूंगा, मेरे चेहरे को देखेगा तो क्या होगा, उसको पता चलेगा इसको मसला क्या है। तो कहते मैं बैठा तो क्या हुआ, थोड़ी देर गुजरी, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ला रहे थे। तो मैंने उनसे कुरान की आयत का मसला पूछ लिया, तो उन्होंने मसला बताया और चल दिए। तो कहते मैं बड़ा परेशान था कि मेरा मसला तो हल ना हुआ। कहते थोड़ी देर गुजरी तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, उनसे भी मैंने कुरान की आयत का मसला पूछ लिया, वो भी आए, मसला बताया और चले गए। कहता है मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा थोड़ा सा हिला और किया जाए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के बैठा। तो कहते बड़ा परेशान था, अचानक हवा का झोंका आया तो साथ खुशबू का हुल्ला भी आ गया। तो मैंने नजर उठा के देखा, आने वाला कोई और नहीं था, वो मुस्तफ़ा करीम थे। और मेरे हुजूर को अल्लाह ने ये शान अता की, हुजूर जिन गलियों से गुजरते थे खुशबू आया करती थी। और गोलड़े का ताजदार कहता है वो एक बार जिधर से गुजरे हैं नसीर, वो एक बार जिधर से गुजरे हैं नसीर, हजार बार उधर से बहार गुजरी है। और एक शायर कहता है चंद लम्हों के लिए ठहरे थे आप जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। और नेट पे देखे एक दरख्त है, उसको कहते हैं ये दरख्त भी सहाबी रसूल है। वो जंगल बियाबान के अंदर कोई हुजूर का गुजर हुआ था, चंद लम्हे वहां पे बैठे थे और आज भी वहां से रसूल की खुशबू आ रही है। और शायर कहता है अरसा हुआ तैयबा की गलियों से वो गुजरे थे, अरसा हुआ तैयबा की गलियों से वो गुजरे थे, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। और ज़ूरी साहब कहते हैं मक्के की हवाओं में, तैयबा की फिजाओं में, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। तो हुजूर आए और खबर हो आगे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब करीब आए तो कहते मैंने हुजूर से भी कुरान की आयत का मसला ही पूछ लिया। और जब हुजूर से मसला अर्ज किया तो हुजूर ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और देख के मुस्कुरा के कहा अबू हुरैरा भूख लगी है। अब मसला भी तो यही था ना, बल्कि आपका ज़ौक़ सलामत एक और बात ना आपको सुनाऊं। हुजूर के सहाबी हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका घर मदीना तैयबा से कुछ फासले पे था। तो जोहर और असर हुजूर के पीछे पढ़ते थे और मगरब इशा फजर करीब मस्जिद में पढ़ लेते। एक दिन दिल में ख्याल आया क्यों ना आज मगरब की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ूं और सुनूं हुजूर कुरान कैसा पढ़ते होंगे। ये ज़ौक़ था। और माँ को कहा माँ अगर तू इजाजत दे कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज मगरब अदा कर लूं तो मैं तेरे लिए और अपने लिए हुजूर से बख्शिश की दुआ करवाऊंगा। अब लालच बड़ी प्यारी थी और हुजूर की जुबान से किसी के लिए दुआ निकल जाए तो ये इससे बड़ी और बात क्या थी। और सहाबा का मिजाज था, वो ये आरजू करते थे काश हुजूर से कोई दुआ का जुमला मिल जाए। अब ये हुक्म दिया गया है कि किसी के दरवाजे पे जाओ 3 मरतबा दस्तक दो और 3 मरतबा साथ को अस्सलामु अलैकुम। और दरवाजे के सामने खड़े होने से भी मना किया गया, ये भी सीरत का पहलू है। हम दरवाजे के आगे खड़े होते हैं और दरवाजा ऐसे खटखटा रहे होते हैं कि जैसे वल्लाह आलम क्या मसला बन गया। आराम से दस्तक दें और 3 मरतबा दें और अस्सलामु अलैकुम भी कहें। हुजूर एक सहाबी के दरवाजे पे चले गए तो कहा अस्सलामु अलैकुम, दरवाजे पे दस्तक दी, जवाब नहीं आया। दूसरी मरतबा का अस्सलामु अलैकुम, दरवाजे पे दस्तक दी, जवाब नहीं आया। तीसरी मरतबा अस्सलामु अलैकुम कहा, दरवाजे पे दस्तक दी, जवाब नहीं आया। हुजूर वापस पलटे, जब वापस पलटे ना
تو وہ صحابی بھاگ کر حضور کے آگے آ گئے اور کہا عرض کیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، کیسے بخت جاگے میرے، آپ میرے جب وہاں تشریف لائے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تو 3 مرتبہ سلام کہی ہے، جواب نہیں ملا تو واپس جانے لگا ہوں۔ تو سنیے صحابی کا عقیدہ کیا تھا۔ عرض کیا حضور آپ جب کہہ رہے تھے نا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، تو میں دل میں ہی آپ کے سلام کا جواب دے رہا تھا، اور میری آرزو تھی بار بار آپ کی زبان سے سلامتی کی دعا نکلے اور اللہ مجھے حقیقت میں سلامتی عطا فرما دے۔ تو صحابہ کی عادت تھی کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے تھے کہ حضور سے دعا مل جائے۔ تو حذیفہ بن یمان نے ماں کو کہا ماں اگر تو اجازت دے کہ میں حضور کے پیچھے نماز مغرب پڑھ لوں تو میں تیرے لیے اور اپنے لیے حضور سے بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے لیکن یاد سے دعا ضرور کروا لینا۔ کہا امی ٹھیک ہے۔ آئے نماز مغرب حضور کے پیچھے ادا کی۔ حضور کسی مصروفیت کی بنا پہ جب وہ ملاقات نہ ہو سکی، حتیٰ کہ اذان عشاء ہو گئی، حضور مصلی امامت پہ آئے، نماز عشاء پڑھی اور نماز عشاء پڑھ کے اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ حذیفہ بن یمان پریشان تھے، اماں سے مغرب کا وعدہ کیا تھا اور اب عشاء ہو گئی اور جو لالچ دے کے آیا تو وہ بات بھی پوری نہ ہو سکی۔ اب دوبارہ ماں سے اجازت مانگو گا، ماں اجازت نہیں دے گی اور جا کے کیا کہوں گا۔ اب حضور کے پیچھے پیچھے ادبن دبے قدم جب وہ چلنے لگے، حضور کا رخ انور تھا اپنے کاشان نور کی طرف اور یہ پیچھے پیچھے تھے۔ تو میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ھذا، کون ہے؟ حذیفہ تو حذیفہ ہے؟ قالا نعم، جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ اب حضور نے مبارک رخ پلٹا اور فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، اور خدا تجھے اور تیری ماں کو بخشے کس کام آئے ہو۔ اب جو کام تھا وہ تو بغیر کہے پورا ہو گیا، اور شاعر کہتا جنبش لفظ سے پہلے سمجھ لیتے ہیں وہ دل کی بات، سہارا لے کے لفظوں کا نہ کوئی التجا کرنا۔ تو یہ تو وہ بارگاہ ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ سوال عرض کرتے ہیں تو حضور چہرے کو دیکھ کے فرماتے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ تو کہتے میں نے عرض کیا جی حضور بھوک لگی ہے۔ کہتے گھر پیغام بھیجا کوئی چیز گئے؟ تو پیغام کے جواب میں عرض کیا جاتا ہے حضور ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے ٹھنڈ پڑ گئی جب سنا نا دودھ کا پیالہ ہے، لیکن حضور نے اگلی بات کہی تو میں بڑا تعجب ہوا۔ فرمایا جو 70 صحابہ صفہ کے چبوترے پہ بھوکے بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب آئے تو کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بانٹنا شروع کرو۔ کہتے میں نے پہلے شخص کو جب دیا نا اس نے خوب سیر ہو کے پیا، جب اس نے مجھے دودھ کا پیالہ واپس کیا تو میں حیران تھا، دودھ پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے۔ تو کہتے میرے حضرت فرماتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے حوض کوثر کی نہروں کا کنیکشن اللہ نے دودھ کے پیالے سے کر دیا ہے۔ 70 صحابہ نے اس دودھ کے پیالے کو پیا، اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور یہ دودھ پیجئے۔ فرمایا کون باقی؟ عرض کیا حضور ایک میں باقی اور آپ باقی۔ فرمایا ابو ہریرہ پیو۔ کہتے میں نے پیا، پیش کیا تو حکم فرمایا دوبارہ پھر پیو۔ کہتے میں نے پھر پیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے اب میں خوب جب وہ سیر ہو گیا میں رج گیا، اور میرے امام کہتے ہیں ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ عرض کیا حضور اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا ہے میرے میں قطرے کی بھی گنجائش ہے نہیں رہی۔ اب کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے خود پھر اس دودھ کے پیالے کو پیا۔ اب یہ حضور کا معجزہ سن کے ٹھنڈ پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ ایمان تازہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک دودھ کا پیالہ 71-72 آدمیوں کو کافی ہو گیا، یہ بڑی بات ہے۔ لیکن اب سیرت کا پہلو ہے اس پر بھی غور کریں کہ دو جہاں کا تاجدار ہے 71 آدمیوں کا جھوٹا پی رہا ہے۔ آج پیر اپنے مرید کا جھوٹا نہیں پیتا، تو یہ صاحب آج کا مزاج ہے۔ میرے حضور تو 71 آدمیوں کا جھوٹا پی رہے ہیں، تو یہ حضور کی سیرت ہے۔ بلکہ فرمایا مومن کے جھوٹے میں بھی شفا ہے، اور وہ کس بیماری میں شفا ہے وہ نہیں بتایا، کب شفا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی جھوٹا دے دے تو اللہ کی محبوب کی حکم اور سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کو پی جاؤ۔ بندہ کہتا بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، بڑے طبیبوں کے پاس گیا، ہزاروں روپے لگا دیے لیکن آرام نہیں آ رہا، تو میں کہتا ہوں آج سے نسخہ استعمال کرنا شروع کر دو۔ ڈاکٹر کی دوائی بے اثر ہو گئی نا،
ہزاروں لگا دیے، لاکھوں لگا دیے، اب جو وہ یہ محبوب کی اس عمل پر جو وہ عمل کر کے دیکھو، کیا خبر، حضور کے عمل پہ عمل کرو، حضور کی ادا کو ادا کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہیں شفا عطا فرما دے۔ جو ڈاکٹروں کی دوائیاں کام نہ کریں، وہ حضور کی سنت جب وہ تمہیں جب وہ فیض جب وہ عطا فرما دے۔ تو یہ صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ اور آخر میں ایک اور بات عرض کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں، ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں نا تو ہم جب وہ ایک تو ہمارے یہاں ویسے بھی رواج ہے، اکثر لوگوں کو دیکھا جو مذہبی تعلق رکھنے والے ان کو بھی دیکھا ہے کہ وہ پورا ہاتھ نہیں ملاتے، اور کئی ایسے جب وہ متکبرانہ ان کا انداز ہوتا ہے، وہ یہ انگلیاں بس آگے کر کے جب انہی سے اسلام لے کے بات ختم، اور گلے بھی ہم ملتے ہیں تو ایسے ملتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنے مجبور ہیں، حالانکہ گلے ملنے کا مطلب ہوتا ہے محبت بانٹنا، پیار بانٹنا، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، ہم گلے بھی ملے تو دل کے اندر وہ بھی جب وہ خرابی ہوتی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ کیا تھی؟ حضور علیہ السلام جب کسی سے سلام لیتے تو پورا دست مبارک جب اس کے ہاتھوں میں دے کے حضور سلام لیتے تھے، اور پھر حضور علیہ السلام اتنی دیر تک ہاتھ پیچھے نہیں کرتے جب تک دوسرا نہیں کر لیتا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا پہلو ہے۔ اور سنو حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرما جب 2 مسلمان آپس میں السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہتے ہوئے ہاتھوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، فرما ان کے ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے صغیرہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ ہم دعا کرتے یا اللہ گناہ معاف کر دے، وہ پتہ نہیں دعا اب قبول ہوگی یا کب قبول ہوگی، یہ تو رب جانتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے کہا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو یہ محبت برے انداز میں، اور عرض کیا نا وہ حضور جب وہ فضیلت بیان کر رہے تھے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی، تو ایک نے عرض کیا حضور جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے؟ کہا مسکراہٹ تو ہے نا تمہارے پاس، تم اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے ملا کرو، اللہ اس میں بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحب جب وہ سیرت کے جب وہ اپنا خوبصورت روشن پہلو ہے، آج جس پر عمل کرنے کی امت کو ضرورت ہے۔ احباب نے، چیمہ برادران نے کتنا خرچ کر کے آپ کے لیے پنڈال سجایا اور آپ کے لیے کتنا جب وہ اہتمام کیا ہے، تو میں کہتا ہوں آج ہم جب وہ ایک یہ طریقہ ہے میلاد منانے کا، یہ میلاد کے حوالے سے پیغام ہے، اور یہ سہانی گھڑیاں کتنی خوبصورت ہیں جی، کہ 11 اور 12 کی درمیانی شب اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ تو جو ہے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں جگہ جگہ یہ پیغام جو ہے وہ دے رہا ہوں، آپ نے ساری زندگی عید کے دن بھی نیا جوڑا نہیں پہنا، سادگی کے اندر پیوند لگا لباس اسی کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن ایک مرتبہ لوگوں نے کیا دیکھا، خط بنا ہوا ہے، بال تراشے ہوئے ہیں اور اچھا لباس پہنا ہوا ہے، تو بڑے جو وہ محبت بڑے لہجے میں کہا بلال خیر ہے، کبھی عید کے دن بھی نیا جوڑا نہیں پہنا اور کدھر کی تیاری ہے؟ تو سنو بلال حبشی نے کیا کہا حضور سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، حضور سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ تو صاحب میں آپ کو آج جو وہ پیغام دینا چاہتا ہوں، دل کی تختی پہ یہ لفظ جو وہ نقش کر لینا کہ جو وہ آج ہم بھی اگر کسی کے چہرے پہ حضور کی سنت نہیں نا، تو آج ہی وہ نیت کر لے کبھی داڑھی نہیں منڈاؤں گا، اور جا کے خط بنائے تو کوئی پوچھے خیر ہے داڑھی کوئی رکھی ہے، تو کہو حضور سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے، کیونکہ سانس سانس موت کے قریب لے کے جا رہی ہے نا، تو حضور سے ملاقات کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ تو اس لیے وہ جب وہ اپنا اس انداز کے ساتھ اگر کوئی اس بزم کے اندر بے نمازی ہے تو آج کے بعد وہ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا جب وہ مزاج بنا لے۔ لوگ پوچھے بھائی کبھی آئے نہیں تو آج کیسے آگے؟ تو کہو حضور سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ ماں باپ کا بے ادب بیٹا ہے تو آج توبہ کر لے اور ماں کے قدم چوم لے جا کے، باپ کے ہاتھ چوم لے جا کے، اور کہ اماں مجھے معاف کر دے، ابا مجھے معاف کر دے۔ اوکے پتر خیر ہے کیا، یہ کیا ہو گیا تجھے؟ تو بات نہیں سنتا تھا، اور اب جب وہ معافی مانگ رہا ہے تو آگے سے جواب دینا اماں اے میرے ابا حضور سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، حضور کو کیا جا کے جواب دوں گا؟ اگر کوئی گناہوں میں الجھا ہوا ہے وہ گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ کوئی لوگ پوچھیں کیا ہوا تجھے؟ اگر کوئی انگریزوں کا لباس پہن کے فخر کرتا ہے وہ آج ارادہ کر لے حضور کی سنت کا لباس اپنے جسم پہ پہنوں گا۔ کہ پوچھے تو کیا ہوا تجھے، کیا جب وہ یہ نسخہ ہاتھ لگا، تو کہنا حضور سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ جب سوچ اور یہ فکر پیدا ہوگی
تو پھر صاحب میلاد ہی نہیں منانا ہم نے، میلاد والے آقا کو بھی منانا ہے نا، ان کی خوشی کو بھی تو دیکھنا ہے نا، ان کی رضا جو اور خوشنودی جو ہے وہ کیا ہے۔ تو آؤ ایسا میلاد منائیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ نہ ہو کہ بس میلاد آیا اور چلا گیا۔ تو اس لیے میرے حضرت فرماتے وہ بد نصیب ہے جس کو ان سہانے لمحوں میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے خوش نصیب وہی ہے جو دامن پھیلا کے جب وہ اپنی ساری حسرتوں کو آرزوؤں کو جب وہ اپنا چھوڑ کے کہتا ہے کہ میں تو حضور کا غلام ہوں اور حضور کی غلامی میں ہی میں نے زندگی بسر کر دی ہے۔ تو اس لیے پھر آپ جب اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو یقین مانے آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا، زندگی گزارنے کا لطف آ جائے گا۔ علامہ اقبال کے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہی بنتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ اللہ ٹوٹے پھوٹے جملوں کو اثر کی شرینی بنا کے دلوں میں اتار دے اور ہمیں باعمل با مقصد زندگی بسر کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔